अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 243 और 244 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान होता है जैसे सुनेगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 243, इसमें क्या बताया जा रहा है? अलम तरा, क्या नहीं तुमने देखा। यहाँ खिताब किन से है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या तुमने देखा नहीं? किन को? इलल लज़ीना खरजू, इलल लज़ीना खरजू, उन लोगों को जो निकले थे। यानी कि जैसे कि आपको पहले बताया जाता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि सवाल कुछ पूछने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दूसरों को जो है ना शक दिलाने को भी जो है ना ताज्जुब में डालने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ ये जो है ना पहला इस्तिफ़हाम क्या है? ताज्जुब के लिए आया है। और क्या तुमने देखा है, क्या तुमने गौर किया, कितनी है मतलब यहाँ जो है ना कहाँ किसकी बात हो रही है? रात की बात हो रही है कि इसमें खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन इसमें हर उस शख्स को गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि जो अल्लाह का कलाम पढ़े। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे भी खिताब कर रहे हैं तो कि सोचो, गौर करो, तदब्बुर से काम लो। क्या तुमने गौर किया? क्योंकि यहाँ देखा कैसा देखना? दिल का देखना। क्या है? दिल का देखना। और क्या है फिर? आंख का देखना। आंख का देखना नहीं, और दिल का देखना क्या होता है? गौर व फिक्र करना। तो जो कुरान ना पढ़े गौर व फिक्र कहाँ से करेंगे? जो कुरान ही नहीं पढ़ता है, जो कुरान समझ के ही नहीं पढ़ेगा, तो वो गौर व फिक्र कैसे करेगा? तो देखेंगे वही समझेंगे, वही जो इन आयात को पढ़ेगा वही समझेगा ना, जो इन आयातों को पढ़ेगा। क्योंकि गौर व फिक्र होना ज़रूरी है। जैसे एक वाक़या बयान होने वाला है यहाँ पे, एक वाक़या यहाँ पे बयान होने वाला है। कौन सा वाक़या है? कि एक कौम का जिक्र और कुरान पाक में कई एक वाक़यात बयान हुए, कई एक किस्से बयान हुए, और उन्हें बयान जो है ना उनके बयान करने की गर्ज भी क्या है कि लोग उनसे इबरत हासिल करें, उससे अपने ज़िंदगी में लाने की जो है ना कोशिश करें, उनमें गौर फिक्र करें। कुरान पाक में जो भी वाक़या दिए गए हैं उन्हें पढ़कर इबरत हासिल करें। गौर फिक्र का मुकाम है, लेकिन गौर फिक्र का क्या है? मुकाम है। लेकिन काम की जो ना लोग ऐसे हैं, कम ही लोग ऐसे हैं जो इसकी तरफ तवज्जो दे, है ना। तो यहाँ अलम तरा कहकर दरअसल गौर व फिक्र करने की दावत दी जा रही है, कि सोचने पर जो है ना उभारा जा रहा है, कि शौक दिलाया जा रहा है कि देखो, अगर ऐसा नहीं किया करो, उन लोगों की तरह देखा तुमने, उन लोगों का हाल पर गौर व फिक्र करो, किया तुमने गौर व फिक्र करो। यानी कि तुमने उन लोगों को, यानी कि अल्लज़ीना, वो लोग जो नाम नहीं बताया कि कौन लोग, किस बस्ती के थे, किस जो है ना कौम के थे, किस इलाके के थे, अल्लाह ही जानता है कि वो लोग थे कौन, वो लोग थे कौन। तो हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सी कौम थी, दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया था और उसका नतीजा क्या निकला, और अल्लाह ने उनके साथ मामला क्या किया। अब इसमें आगे क्या बताया जा रहा है? मिन दियारिहिम। और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अपने घरों से निकलते थे, जो अपने घरों से निकले, अब उनका काम बताया जा रहा है कि नाम नहीं, क्योंकि नाम की वजह से क्या है? इंसान की तवज्जो असल बात की तरफ से हटकर क्या है ना कि उस खास शख्स और कौम की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम जो है ना कि आधा वो जो है ना फला दौर के लोग, उनकी ये वो आदतें और फोकस यहाँ नहीं रहता है। तो नाम ना बयान करने का उनका अमल बयान किया गया है, नाम ना बयान करके उनका क्या अमल बयान किया गया, ताकि हम जो है ना उसी पर रहें। यानी कि जिस पर तवज्जो दिलाई जा रही है, तो क्या किया कि खरजुन मिन दियारिहिम, वो अपने घरों से निकल गए। यानी कि घर से निकलना आसान नहीं होता, और बने बनाए घर को छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल काम है ना। तो आराम की जिंदगी छोड़ना ये गैर मामूली वाक़या होता है, ये
وہ سب لوگ نہیں کر سکتے نا. تو الذین سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے, یعنی کہ ایک دو نہیں تھے. اور آگے بتا بھی دیا گیا ہے کہ وہم, اب آگے کیا بتایا گیا ہے, وہم الوفن, یعنی کہ ہزاروں میں تھے. ذرا سوچئے کہ کوئی بستی جس کی تعداد ہزاروں میں ہو, وہ سب کے سب اپنے گھر چھوڑ کر نکل جائیں, یعنی کہ اپنا علاقہ چھوڑ دے. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑی وجہ ہو, خوف ہو, یعنی مصیبت سامنے ہو. تو عموماً تو حال یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر غم درد کہنا تھکاوٹ پریشانی کے بعد کہاں جاتا ہے؟ گھر لوٹتا ہے نا. تو یعنی کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں انسان گھر کی طرف پناہ لیتا ہے. لیکن جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو گھر میں پناہ نہیں لی جاتی, لوگ گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے جب کوئی الزام لگاتا ہے نا کہ کسی شوہر پر کہ وہ بہت خراب عورت ہے یا گھر چھوڑ کے چلی گئی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مت بلیم کریں ایسے کسی کو بھی. یعنی کہ کوئی بھی عورت اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی. عورت کا گھر عورت کا گھر سے کیا ہوتی, بہت محبت ہوتی ہے. وہ ہمیشہ گھر بنانا چاہتی ہے, چھوڑنا نہیں چاہتی. وہ صرف اس وقت چھوڑتی ہے جب غیر معمولی بات ہو, یعنی کہ جب گھر مصیبت بن جاتا ہے, گھر رہنے کی جگہ نہیں رہتی. تو یہاں بھی ہزاروں میں لوگ جب اپنا گھر چھوڑے تو یہ غیر معمولی بات نہیں تھی, جگہ تھی. وہ غیر معمولی مصیبت کیا تھی کہ حضرت موت کا یعنی کہ ڈر تھا. اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری جب آئی تھی اس قوم پہ, جب پھیلی تھی, تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ دشمن کا خوف تھا کہ دشمن حملہ کرے گا, یعنی کہ قتل کر دے گا. اصل بات موت کا ڈر تھا. اب موت کے ڈر سے ہزاروں لوگ ڈر کے بھاگ رہے تھے. لیکن نتیجہ کیا ہوا اب آگے بتایا جا رہا ہے. وقال لهم اللہ موتو, جہاں وہ پہنچے اللہ نے فرمایا مر جاؤ. جہاں وہ لوگ بھاگ کے ڈر سے موت کے پہنچے, وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ مر جاؤ. یعنی کہ موت سے بھاگے ہو تو موت سے نہیں بھاگ سکتے تم, موت سے کبھی نہیں, ہم سب کوئی نہیں بھاگ سکتا. تو ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے رہیں گی, آ کے مل لے گی. تم جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہارے پیچھے آ جائے گی, وہ خود تم سے ملاقات کر لے گی آ کے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو کیا کہا گیا کہ مر جاؤ, سب مر گئے. تو کسی کے مرنے کے لیے 100 وجہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ مرے. اللہ کا حکم بھی کافی ہے, اس کا کن اور فیکن کہنا کافی ہے. تو بس وہ کن کہتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے. تو لوگوں کی مجال نہیں کہ وہ وہاں سے ہل سکے. یہ جو زندہ ہے نا, جو کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں, بھاگ رہے, دوڑ رہے, بول رہے, سوچ رہے, سب کچھ, یہ سب اللہ کے اذن سے ہے. یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے یہ کہ یہ سب ہے. جب اس کا ارادہ ہمارے بارے میں ختم ہو جائے کہ اور زیادہ وقت نہیں دینا, تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا نا, کہ کسی کو ہم تھوڑی نا مہلت دے سکتے, ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر بھی نہ کوئی ڈاکٹر اس کو باندھ سکتا ہے, نہ کوئی اور ریسکیو ٹیم جو آ کے نجات دے سکتی, کوئی نہیں ہے. پھر انسان کو اللہ کے حکم کے آگے لبیک کرنا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ مر گئے سب, یعنی کہ کیا ہے, مر گئے سب. اب یہاں پہ کیا ہے, ثم احیاہم, ثم احیاہم, یعنی کہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. یعنی کہ اللہ کی مرضی, وہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہ ہی کیا ہے, موت بھی دیتا ہے. وہ جس سے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے مار دے, اور جسے چاہے مار کے پھر زندہ کر دے, اور ایک دن اس کو زندہ کرنا ہے. یعنی کہ سب یہاں پہ کیا ہے, سب مردوں کو تو یہاں بھی ان کی موت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ کیا بتایا جائے, ان اللہ, بے شک اللہ, لذو الفضل,
لذو الفضل البتہ بہت بڑا فضل والا ہے. یعنی فضل سے مراد یہاں اللہ کی نعمت ہے، احسان ہے، خوشحالی سے، یہ خوشحالی، صحت سب اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر الحمدللہ. پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ الناس اور لوگوں پر، اور لوگوں میں سب شامل ہیں. یعنی کہ خواہ کوئی مومن ہو یا پھر مسلم ہو یا پھر کافر ہو یا پھر منافق ہو یا پھر مشرک ہو یا عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، سب پر اللہ کا فضل ہے. ہمیں یہ جو کچھ ملا ہے نا اللہ کے فضل سے ہی ملا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کیا ہے جو ہے نا اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش رہتے ہیں، بہت مال و دولت رہتی ہے ان کے پاس. لیکن اسی طرح بڑے تو بڑے بچوں کو بھی دیکھیں کہ ان پر کتنا اللہ کا فضل ہے. جیسے اگزامپل میں کہ خود کھا نہیں سکتے لیکن ان کو کھانا مل رہا ہے. وہ خود کھا نہیں سکتے نا تو ان کو خود کھانا مل رہا ہے. وہ خود پی نہیں سکتے تو اللہ پلاتا ہے ان کو. اور جیسے اب چھوٹا بچہ ہے تو خود تو کھاتا ہے لیکن کتنی فکر سے، کتنی توجہ سے ہم چھوٹے بچوں کو ٹائم پہ کھلاتے ہیں. اس کا فیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو ہم دودھ پلاتے ہیں، سب کچھ. لیکن وہ اللہ کھلا رہا ہے نا، اسے پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. وہ کچھ کر نہیں سکتا، ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اسے ملتا ہے نا الحمدللہ. توفیق ہے، وہ مانگ نہیں سکتے لیکن اللہ نے ان کے لیے کیا ہے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ ان کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو مطلب فضل نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے نا، ان پر فضل ہے اور اللہ کا. اسی طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا پھر کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہے. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا میں محروم ہو گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا رونا دھونا شروع کر دیتے کہ انہیں کوئی پوچھتا نہیں، لیکن انہیں بھی کیا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لیے دلوں میں جو ہے نا رحم ڈال دیتا ہے. لوگوں پہ جو گھر میں لوگ رہتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے رحم ڈال دیتا ہے اور لوگ ان کی طرف رحم کے ساتھ پلٹتے ہیں. بعض اوقات اپنے رشتہ دار نہ بھی ہو تو دوسروں کے دلوں میں اللہ رحم ڈال دیتا ہے، وہ آ کے آپ کی جو ہے خدمت کر دیتے ہیں. تو سب انسانوں پر کیا ہے، سب انسانوں پر کیا ہے لذو الفضل علی الناس، یعنی کہ یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر. اللہ کا فضل ہے نا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کا یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، ہے نا. تو ہر انسان پر اللہ کا فضل ہے. بعض اوقات وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. اگر وہ چیز اس کو مل گئی جو وہ چاہتا ہے وہ، یا پھر کیا ہے نا، تو وہی چیز اس کے حق میں مصیبت بن جائے تو ہر حال میں اللہ کا فضل ہے نا. اسی لیے کیا سکھایا گیا ہے؟ الحمدللہ جو ہے نا، الحمدللہ اللہ کل حال بتایا گیا نا کہ اور زندگی موت کے بعد فضل کی بات اس لیے کی گئی ہے. یہاں پہ نا ہم لوگ بولتے ہیں الحمدللہ اللہ کل فی حال، کہ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا، اللہ کا کروڑ احسان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، چاہے کسی سے ملاقات ہوئی تو ہمیں یہ دعا بولنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی خیریت کیسی ہے تو الحمدللہ اللہ کل فی الحال، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے الحمدللہ کا شکر ہے. تو اور زندگی موت کے بعد فضل کی بات اس لیے کی گئی. بعض اوقات ہمیں اللہ کا فضل لگتی ہے جو ہے نا، لگتی ہے بعض اوقات ہمیں اللہ کا فضل لگتی ہے، لیکن بعض اوقات موت بھی اللہ کا فضل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہے. بہت تھک جاتا ہے انسان، بہت دن جی کے پوری دنیا جو ہے نا بہترین جگہ تو ہے نہیں. انسان ہمیشہ کی جینا چاہے ہے نا. بہت بہترین دنیا تو ہے نہیں. کتنی پریشانیاں رہتی ہیں دنیا میں بھی نا، کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنی پریشانیاں رہتی ہیں. جینا چاہے، اس کی خواہش کیوں ہو جینے کی، اور موت اس سے جو ہے نا اس سے بری کیوں لگتی ہے، کیوں نہ لگتی ہو موت اس سے بری کیوں نہ لگتی ہو. جیسے ابھی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جی لیتا ہے تو کیا ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے موت ہی آ جاتی. تو یہ دنیا میں بھلے کتنی بھی رونقیں ہوں، وہ پھر وہ اس وقت وہ موت طلب کرتے ہیں. اللہ مجھے اس ذلت والی زندگی نہ دے، ہمیں موت دے دے. انسان موت مانگنی نہیں چاہیے کبھی بھی، کیونکہ وہ تو فکس ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے. ابھی ہم نے آگے پڑھا نا، پہلے میں بتایا نا اس میں کہ ہاں موت آپ کو پکڑ کے ہی رہے گی، آپ کے پاس آ ہی کے رہے گی، آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے موت سے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا
اللہ تعالیٰ بندوں کو موت دے دیتا ہے، اور پھر موت کے بعد زندگی کا ملنا. بہت سے قصے سنے ہوں گے نا کہ کوئی شخص ہارٹ اٹیک کے بعد بالکل ڈیتھ کو پہنچ گیا، گویا ایک طرح سے مر ہی گیا، پھر اس کو کیا ہے نا شوق دیتے ہیں، پھر کیا ہے زندگی مل جاتی ہے. تو لوگ سارا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں کہ انہوں نے زندہ کر دیا. نہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں اٹھ جا تو انسان اٹھ سکتا ہے، وہ کہے نا اگر کہ اٹھ جا تو انسان اٹھ سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک جو صبح اٹھتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہی اٹھتا ہے نا. سونے کی ہمیں کیا ہمیں دعا پڑھنی چاہیے نا، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو روز ہمیں نئی زندگی ملتی ہے. ہم جو ہے نا سو کر اٹھنے کی بھی دعا ہے نا، پھر وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم زندگی کی نعمت سے متولی ہوتے ہیں. پھر صبح اٹھے، اگر ہم سوئے رہے تو کوئی ہے جو ہمیں اٹھا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نا. تو ہمیں موت کیا ہے؟ نیند آدھی موت ہوتی ہے، اور موت تو پوری موت ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے؟ اٹھیں اور پھر پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں، پھر خوبصورت آسمان دیکھتے ہیں، ہر جو ہے نا ایک نئی رونق ہوتی ہے، جو ہے نا چاروں طرف دن بھر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہی تو ہے. یہ سارا چیز کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہی. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا، جو میجورٹی اکثریت ہے، شکر نہیں ادا کرتے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکر پھر بھی اللہ کا ادا نہیں کرتے، وہ ناراض ہی رہتے ہیں، جو ہے نا کمپلینس ہی کرتے رہتے ہیں. تو ہر وقت جو ہے نا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، جو ہے نا، اور کسی نہ کسی طرح آنکھیں جو ہے نا بھرتے جو ہے نا آنکھیں کیا کرتے ہیں؟ بھرتے ہی رہتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بہت سچی بات ہے کہ جو ہے نا میں تو ہر حال میں لوگوں کے اوپر عنایت کر رہا ہوں، کبھی نہیں جو ہے نا کبھی نہیں ماتے دے کر، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی نعمت کو واپس لے کر بھی، یہ سب اس کا فضل ہے. لیکن لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ سب اس کو سمجھتے نہیں. جیسے کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا کیا کہ دل میں نعمت کا اعتراف کرنا، اس کو ماننا، زبان سے اس کا ذکر کرنا، الحمدللہ بولنا، اور نعمت دینے والے کی اس کی مرضی کے مطابق اس نعمت کا استعمال کرتے ہیں. تو اکثر لوگ اس فضل کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے، اس موقع پر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. مثلا اگر مال سے اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے، لیکن اللہ کی مرضی مرضی استعمال نہیں کرتا. یعنی کہ زندگی اللہ کا فضل ہے، وقت اللہ کا فضل ہے دیا ہوا، طاقت، صحت، جوانی، اس سب کیا ہے؟ لیکن اکثر لوگ ان میں اللہ کی مرضی کا بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کر رہا ہے اس آیت میں کہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے. کیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت دے دے. پھر کیا ہے دوسرا کہ اللہ ہی تقدیر سے کوئی، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور خاص کر موت سے تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. موت کا ڈر انسان کو موت سے جو ہے نا لے جانے سے بچا نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو اور یہاں کیا تیسرا کیا ہے کہ انسان کو اللہ کا فضل یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنے، نہ شکری نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ ادا کریں، شکر کرتے رہے، یعنی گریٹیٹیوڈ کرتے رہیں، شو کرتے رہے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر موقع پر، جس بھی حال میں ہو اسے آپ اللہ کے اور محبوب بن جائیں گے. یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچی ہے کسی بھی چیز سے، تو آنکھوں سے آنسو بھی جو ہے نا رواں ہو، تو زبان کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی خیر اور بھلائی ہے. کیونکہ اللہ کیا شکر کیا کرتا ہے؟ پہلے ہم بات کو سمجھ لیں کہ شکر کرتا ہے، شکر اور نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اور ہم ابھی شکر نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہماری آنکھ رات میں بند ہی کی بند رہے گی، اگر ہم دوپہر میں بھی
لیٹے ہیں, ہمیں ذرا سا گر گئے, موت آنی ہے تو آ جائے گی, نہیں آنی ہے تو نہیں آئے گی, تو ہمیں کیا اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. جیسے ہم چھینکتے ہیں تو چھینکنے کے ٹائم کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کیا چھینکنے کے وقت پورا اس وقت جو ہے نا سانسیں رک جاتی ہیں, تو جو الحمدللہ ہم لوگ چھینکنے کے بعد بولتے ہیں تو یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے اندر وہ سانس واپس کر دی, ورنہ وہ کھینچ لیتا سانسیں تو کون ہے جو ہمیں دینے والا ہے سانسیں, کوئی نہیں دینے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی کیا بھلائی ہوتی ہے کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو بھول جائیں. ایک جو ہے نا ایک جو ہے نا زندگی گزارے, ایک کیا ہے, ایک ہم ایسی زندگی گزارے بے شک روٹین میں رہے, بس کیا جس حال میں ہے اسی میں رہیں. وہ کیا چاہتا ہے, ہم اس حال سے اوپر رہیں, اگلے درجے میں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے نا مشقت کے بغیر ہماری زندگی ہو, محنت کے بغیر ہو. انسان کے اوپر بہت سی حقیقتیں جو ہے نا کھلتی ہی ہیں, اس کے اندر وہ حکمت آتی نہیں, وہ وزڈم جو ہے نا وہ وزڈم پتہ ہی نہیں. جب جو تھک کے جو ہے نا مشقتوں سے گزرتے ہی نہیں, تو جب تھک کے وہ ٹوٹتا ہی نہیں, تو جب جو ہے نا یا پھر جب تھک کے مشکل میں پڑتا ہی نہیں. اگر ہر چیز انسان کے مرضی کے مطابق ہو جائے پھر انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا. ابھی ہمیں ساری چیزیں مل جائے تو کیا ہم اللہ کا شکر اس طریقے سے کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ مشکلیں دیتا ہے, مصیبتیں دیتا ہے کہ بندہ میرا قریب رہے. ایسا نہ کہ مجھے جو نعمتیں دے رہا ہے, جو زندگی دی ہے, جو کھانا دے رہا ہے, پینا دے رہا ہے, ہوا دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے, سورج ہے, روشنی دے رہا ہے, رات دے رہی انسانوں کو, یہ سب کچھ اس کی ہی نعمت ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو ایک جاہل انسان, ایک بالکل مطلب ہم لوگ کچھ ہاتھ پیر ہلانے کے لائق بھی نہیں تھے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم کیا کرتے تھے, کچھ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے نا. تو اس کا ہی شکر ہے نا کہ اس نے ہمیں جو ہے نا زندگی دی. پھر ہم خالی ہاتھ آئے تھے نا, سب کچھ تو دنیا میں اس نے بنا کے رکھا ہمارے لیے. پھر اس کا اور پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ نے جو نعمتیں دی ہے تم کس طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہو, کس طریقے سے تم اس کی زندگی میں اپنا استعمال کر رہے ہو. صرف تم خود کا ہی دھیان دے رہے ہو یا پھر لوگ جو ہے نا اور بھی جو ضرورت مند ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہو, اپنا اخلاق اچھا بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے ہو. یہ سب ہمارے لیے ایگزامس ہے دنیا میں جو ہمیں دینے ہی دینے. تو اس سے اللہ سے ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اگر ہمیں ساری نعمتیں جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جائے تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت کہاں محسوس. سب انسان اپنے آپ میں بڑا سمجھتا کہ میں ہی بڑا ہوں, میرے پاس تو یہ ہے وہ ہے, سب کے سب جو ہے نا پھر اس میں اپنے تکبر میں بیٹھ جاتے, ایگو میں بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اپنے دیکھا ہوگا کہ جب دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو پھر کیا ہے, فوراً اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے, فوراً کہاں ہم جاتے ہیں, اللہ ہی سے مانگنے جاتے ہیں نا. تو پھر عام حالت میں جو ہے نا تھوڑی ہی لوٹتے ہیں, یعنی کہ بس واجبی طور پر. لیکن حقیقی تعلق اللہ سے اسی وقت ہوتا ہے. حقیقت میں ہم تھوڑی دیر ایسے تو مطلب یاد کر لیا 2 منٹ 1 منٹ, لیکن جب پریشانی آتی ہے تو اس وقت ہمارے دل سے کس طریقے سے جڑاؤ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے قریب کرنے کا طریقہ ہے, ان کا انداز ہے کہ بندہ مجھے نہ بھولے, کہ وہ بھی اس میں بھی ہماری ہی بھلائی ہے. اس میں اللہ کو کیا مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا ہے نا. تو جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے, اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. صبر کا جو ہے نا, صبر کا کیا ہے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ مصیبت پہ شکر, مصیبت پہ نگیٹو ریاکشن نہیں کرنا چاہیے, مصیبت پر بھی شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم جیسے کوئی پوچھا تو ہم لوگ بولتے ہیں نا الحمدللہ اللہ کل فی حال, الحمدللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا ہے, چاہے وہ جس حال میں بھی. تو الحمدللہ ہماری اس کی جو ہے 243 کی جو ہے تفسیر مکمل ہو گئی ہے. اب ہم 244 کی تفسیر جو ہے نا اس کو بیان کریں گے. آیت نمبر 244, وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. سورۃ البقرہ میں مدنی کیا ہے, سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. یعنی مکہ سے مسلمان جب مدینہ آئے ان کو مکہ سے کچھ جو ہے نا بہتر ماحول ملا, لیکن پھر بھی کیا ہوا, پھر بھی جو ہے نا مشکلیں جو ہیں کیا ہو گیا, مصیبتیں ختم نہیں ہوئی. پھر وہاں اور طرح کی تھی, وہاں پہ کیا تھی, وہاں پہ اور طرح کی تھی, یہاں اور طرح کی مصیبتیں تھی. تو یہاں تو جو ہے نا مسلسل یہاں پہ مسلمانوں کے پیچھے جان سے مار دینے اور ختم کر دینے کے لیے, تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے جو ہے نا حکم آیا کہ تم بھی اب جنگ کرو. یعنی کہ مکے میں اجازت نہیں تھی, اب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو جنگ کرو. اب مسلمانوں کی چونکہ طاقت کیا ہے, طاقت کم تھی. ابھی کیا مکہ میں طاقت کم تھی کیونکہ وہاں زیادہ ہی مخالفت والے لوگ تھے. تو اور نئے جو ہے نا امیگرینٹس
تھے اور اسٹیبل نہیں تھے پھر پوری طرح تو ان کے اندر کیا ہے نا ان کے اندر خوف تھا، ایک جو ہے نا پریشانی تھی. تو اس پر کیا کہا گیا کہ پہلے واقعوں کو یاد کرو. یعنی کہ کچھ لوگ موت کے ڈر سے گھر سے نکلتے تھے اور موت ان کو وہاں بھی آ گئی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں جو ہے نا موت آ جائے گی تو اس سے مت ڈرو، اٹھو اور جو ہے نا اور بہادر بنو اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو. اب اس میں آگے کیا بتایا جا رہا ہے، وَاعْلَمُوا ان اللہ، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جنگ کرنا یہ کوئی حکم عام نہیں ہے، یعنی کہ بلکہ مخصوص حالت میں، یعنی کہ مختلف شرائط کے ساتھ، یعنی کہ متعین ہے. یعنی کہ کیا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو. یعنی کہ مقین ہے یعنی کس کے ساتھ، قدرت اور استطاعت کے ساتھ. یعنی کہ مکہ میں جب وہ مسلمان تھے ان کے پاس قدرت یعنی کہ طاقت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، ان کے پاس کچھ بھی، مطلب وہ بہت کم لوگ تھے وہاں پہ تو، اور ان پر جو ہے نا جنگ بھی فرض نہیں تھی. لیکن جب مدینہ میں جب آئے تو ان کے پاس اتنی قدرت تو نہیں تھی جتنی جو ہے نا دشمنوں کے پاس تھی، لیکن اب پہلے سے بہتر پوزیشن میں تھے. تو اب ان کو جو ہے نا ان کو نئے مددگار بھی مل گئے تھے. تو مدینہ سے انصار لہٰذا کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کب تک تم بھاگتے رہو گے، تم اپنے آپ کو بچاتے رہو گے، یہ مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا. لہٰذا اٹھو اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھو. لیکن اللہ کے راستے میں ہو یہ سب کچھ. بات یہ ہے کہ انسان مال کے خاطر بھی لڑتا ہے، جان بچانے کے لیے بھی جو ہے نا لڑتا ہے اور وہاں وطن کے بھی بہت سے مسجد کے لیے بھی، یعنی کہ مقصد کے لیے ان میں سے سب سے عظیم ترین مقصد اللہ کے دین کے دفاع کے لیے یعنی کہ لڑنا ہے، جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک شخص جو ہے نا قوم غیرت میں جو ہے نا لڑتا ہے اور ایک اپنی جو ہے نا بہادری دکھانے کے لیے اور ایک اپنے دکھاوے کے لیے، ان میں سے اللہ کی راہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا جو ہے نا کلمہ بلند ہو، تو وہ دراصل اللہ کے راستے میں ہے. یعنی کہ اللہ کے باقی جو ہے نا باقی قومیت کی خاطر، باقی لوگ کیا کہتے ہیں قومیت کی خاطر، اپنی قوم کے لیے مال کی خاطر مال کے خاطر دیا مفادات کے خاطر لڑنا، اللہ کی خاطر لڑنا نہیں ہوتا. یعنی کہ وسلم اور جان لو، اس علم حاصل کرو، یعنی کس بات کا کہ بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی اس بات کو اچھی طرح جان لو. اس بات کا جاننا ضروری ہے، کس بات کا کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے. کیا سنتا ہے کہ اللہ ہماری باتیں، اور کیا جانتا ہے کہ ہمارے دل کے جو حالات ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے. بخل جو ہے نا بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، باتوں میں کیا کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مذاقوں میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، بس بولتے چلے جانا جو ہے نا بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں جو ہے نا کرتے چلے جاتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں سن رہا ہے. کون سن رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کچھ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے لیکن اللہ سن رہا ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں. تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ یہ جان لیں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کیا سنتا ہے، وہ کیا سنتا ہے، جو باتیں ہم جو ہے نا بمقصد بولتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری آنکھیں بھی جو ہے نا بولتی ہیں، یا پھر جو ہم ہچکیاں بولتے ہیں، یہ ہمارا، یا پھر ہمارا رونا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ وہ دیکھتا ہے. تو ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل بیماری میں تھے، تو ایک شخص ان کا حال چال پوچھنے کے لیے آئے. وہ کیا ہے نا کرا رہے تھے تکلیف زیادہ کی وجہ سے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک ریلیف کے لیے بھی انسان آہیں بھر رہا ہوتا ہے، تو کر رہا ہوتا ہے.
تو ایک جو ہے نا اور کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کیا کر رہے تھے، کرا رہے تھے، تو فریق کیا ہے کہ ایک تابی جو ہے نا کرا رہے تھے، تو فرشتہ جو ہے نا جو ہے نا مریض کی آہیں بھی لکھتا ہے، تو امام احمد چپ ہو گئے، یعنی خاموش ہو گئے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ لکھی جائے، یہ آہیں اس طرح نہ جمع ہو جائیں کہ شاید میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں تو کہ نے مجھے بیمار کیوں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا بے اختیار ہے، یعنی کہ یا مریض کو کوئی حرام مل رہا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کوئی اللہ کے خلاف ناراضگی نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی کمپلین نہیں ہے، لیکن کیا ہے وہ آہ بھر رہا ہے۔ کبھی کبھی کچھ آہ بھرنے سے کیسا ہمیں ریلیف ملتا ہے نا، تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے درجات بہت بلند ہے، وہ تکلیف کا چھوٹا سا شکوہ بھی جو ہے نا مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ جو ہے نا کسی بھی غم یا دکھ کے فریاد اللہ کے جو ہے نا اللہ کے یہاں لکھوائے، یعنی کہ کسی اور سے کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرے، فریاد جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرے۔ یا پھر یعقوب علیہ السلام کو جب جو ہے نا دکھ پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا، بات جو ہے نا باتوں کو ظاہر ہی نہیں کیا، یعنی کہ اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے نا کہ غم اور دکھ جو ہے نا غم اور دکھ چھوٹے لوگوں کی بظاہر جو ہے نا جو ہے نا ڈھانکنا، یعنی کہ ڈال کے بند ہو جائے، یعنی کہ ڈھکنا ڈال کے بند کر دیا جائے، یعنی کہ دل کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا گزری، بہت بڑا کام ہے، یہ نا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا پریشانی ہے، لیکن جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوتا ہے وہ سن رہا ہے، تو جب اکیلے بیٹھے ہیں خوب شکوہ کرے، صرف اس سے کرے، کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین جانتا ہے، بس اوقات بول کر نہیں جو ہے نا بتاتے اللہ کو، لیکن اس کو تو دل کا بھی حال پتہ رہتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، جی اس کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ جس کو یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ تو اس کے اندر ایک چین آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک چین آ جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کوئی نہیں سنتا، فکر کو جو ہے نا ضرورت ہے، یعنی کہ اس بات پہ فکر کی ضرورت ہے، یعنی کہ اور وہ جو ایک ذرے برابر بھی ہماری نیکی ضائع نہیں کرے گا، اور یہاں ایک طرح سے الرٹ جو ہے نا الرٹ محتاط بھی رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا چونکہ کیا ہے وہ ہمارا دل دیکھتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر طرح کی جو ہے نا ہر طرح کی نفرتیں، غصے اور بغض، ریا، یہ ساری چیزیں نکالتے رہنا چاہیے، اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے۔ اگزامپل جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ کیا کریں گے کہ صاف ستھرا گھر کریں گے نا، کہ اس کو صاف ستھرا گھر کر کے رکھیں۔ کوئی آنے والا رہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر کو اچھی طریقے سے کلین کرتے ہیں، بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں، پردے جو ہے نا کرٹن جو ہے چینج کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اچھے کھانے بناتے ہیں، ہر کچھ ایک دم نیٹ اینڈ کلین، ہر چیز ایک جگہ پہ رکھی ہوئی رہتی ہے۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، اور خاص طور پر کوئی ایسا شخص آ رہا ہو جو آپ کو عزیز ہو، جو آپ کو بہت پسند ہے، تو آپ کو سب سے پہلے فکر کیا لگتی ہے کہ گھر جو ہے نا صاف ہو، تاکہ اس کو کوئی چیز جو ہے نا ناگوار نہ ہو، اسے کچھ برا نہ لگے، یا پھر اسے کچھ تکلیف نہ ہو، یا پھر وہ ہمیں جو ہے نا عزیز ہے، وہ ہمیں پسند ہے، تو ہم اس کی خوشی کا جو ہے نا سامان کریں۔ تو اللہ سے محبت ہے کہ کیسا دل دکھانا ہے، کیسا دل دکھانا ہے ہمیں کہ اللہ سے جب محبت ہوگی تو ہمارا دل کیسا دکھانا ہے، کیا ہمارے دل کو پسند کرے گا، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض ہو، غصہ ہو، ناراضگی ہو، ریاکاری ہو، یا پھر چاہتے ہیں تو اس کو قلب سلیم یعنی کہ خوبصورت دل، ہمیں ہمیشہ دعا میں بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یعنی کہ ہمارے دل کو خوبصورت بنا دے، وہ دیکھے تو اس میں میل نہ ہو، یعنی کہ چھپے ہوئے میل نہ ہو، سب نکال کے ہمیں کیا ہے نا باہر کر دینا ہے۔ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان معاف کرنے جانتا ہے، اگر چونکہ مشکل کام ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے، لیکن کرتا جا اور بھلاتا جا، آگے چلو، یعنی کہ بہترین کام میں لگ جاؤ۔ کچھ داغ دھبے ایسے ہوتے ہیں جو مٹانے سے بھی کیا ہے نا نہیں مٹتے، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کچھ چیزیں انسان نہیں مٹا سکتا، تو دل سے تو اسے بار بار جو ہے نا کوریدتا نہیں ہے، یعنی کہ انسان ہے، بعض لوگ کے جو ہے نا زخم
ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں مٹا سکتے، لیکن انسان خاص کر کے جو لگتے چلے گئے ہوں، یعنی کہ جس پہ میل کچھ لگتے چلے گئے ہو، کوئی اینڈ ہی نہ ہو، تو ایک تو ہوتا ہی نہیں لگایا، یعنی کہ مرہم پٹی ہی بھول گئے، تو پھر وہ کیا ہے نا، وہ تازہ کر دیتے، وہ کیا ہے، پھر وہ گھاؤ زخم تازہ کر دیتے۔ اگر ہم اس کو کرتے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے، زخم تازہ ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح جب ہم میل اس میں بھرتے جائیں گے تو دل صاف ہی نہیں رہے گا۔ تو پھر ہم نے اس آیتوں سے کیا سیکھا؟ ہماری تفسیر مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ تو اب ہم نے آیت نمبر 243 سے کیا سیکھا کہ علم ترا سے کیا مراد ہے، غور و فکر کرنا، اور دوسرا کیا ہے، دل جو ہے نا، دل ہی کی آنکھوں سے دیکھنا، صرف آنکھوں سے سامنے بظاہر نہیں دیکھنا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کو کس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی زوال کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کی زوال کی ان کی بربادی کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو ان کی جو ہے نا کمزوریوں، یعنی کہ موت جو ہے نا قدر سے بھاگنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے نا، موت کے ڈر سے بھاگنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ موت کے ڈر سے نہ بھاگو۔ اگر موت کے ڈر سے تم کہیں بھی بھاگ جاؤ گے تو موت تمہیں ضرور آ کے پکڑ لے گی۔ یعنی قرآن میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس سے جو نا سیکھے، عبرت حاصل کرے، غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل حق سے زیادہ ملنا، یعنی کہ جیسے حق سے زیادہ دینا۔ ہم کون سی اتنی ساری عبادت کیا دن بھر ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں نا، کوئی تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کوئی ایک وقت کی پڑھتا ہے، کوئی 2 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی تو پڑھتا ہی نہیں، کوئی تو اللہ ہی کو نہیں مانتا۔ وہ سب کے الگ الگ سب اللہ کو اپنے مانتے، لیکن پھر بھی وہ کھانے کو دیتا ہے، پھر بھی وہ پینے کو دیتا ہے، پھر بھی اچھی سے اچھی زندگی دیتا ہے انہیں۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ حق سے زیادہ دیتا ہے۔ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، پھر بھی وہ حق سے زیادہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، علم ہے، وقت ہے، زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، جنہیں صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، عمر ہے ہماری، جو وہ ساری چیزیں کیا ہے، وہ حق سے زیادہ دیتا ہے۔ اور شکر گزار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ شکایتی رویہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ کریں یا اللہ تو نے جو بھی کیا سب بہتر، کیونکہ اس کا فیصلہ جو ہے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ قول اور فعل سے شکر ادا کرے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، غافل ہو کر زندگی نہیں گزرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان توجہ سنیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔